अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 51 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 51वें लेसन के अंदर हम मज़ीद दो मुबारक नबियों के, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के नामों को लिखने की और सीखने की सादत हासिल करेंगे। मैं आने वाले नए नाज़रीन जो अभी हमारे चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि आज के 51वें लेसन से पहले हम 50 लेसन्स के अंदर नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है, जहाँ पर भी उर्दू आपको लिखी हुई होती है, आम तौर पर इसी फ़ॉन्ट में लिखी होती है। हम इसी फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहज्जी को लेसन 1 से लेकर लेसन 24 तक 24वें तक हम एक एक लेसन में एक एक हरफ करके सीख चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखेंगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी देखें और बाकायदा लिखना सीखना शुरू करें। बहुत ही आसान और स्लीक वे के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरह से लिखना शुरू करना है, कागज़ कौन सा मिलेगा, कहाँ से लाना है, कलम कैसी मिलेगी, इंक कहाँ रखनी है, कैसे बैठ के लिखना है, टेबल पे बैठ के लिखना है तो कैसे लिखना है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बड़ी तफसील से गुज़श्ता लेसन्स के अंदर बात की है। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। उसके बाद हमने जो तमाम हरूफ तहज्जी हैं जो एक एक करके लिखना सीखे थे, उन तमाम हरूफ को हमने दो दो करके जॉइंट करके लिखना सीखा। और फिर उसके बाद जब वो भी सीख लिया, वो इस तरह रैंडम नहीं बल्कि बाकायदा एक तरतीब के साथ, उसकी भी एक बाकायदा मश्क के सूरत में हमने उनको लिखा था। और फिर उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। सबसे पहले जो अल्फाज लिखना होते हैं तो अल्फाज में कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हसूल बरकत के लिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से लिखना शुरू किया लेसन 42 में। तो उसमें हमने अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लिखना सीखा था और उसके साथ ही ज़ाहिर है उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस हमने लिखने की सादत हासिल की थी। आप उस लेसन को ज़रूर देखें और कम अज़ कम आप वो दो अल्फाज ज़रूर लिखना सीखें, एक लफ्ज़ अल्लाह और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों नाम लिखना सीखेंगे, अल्लाह पाक आपकी लिखाई में बरकत देगा, आपको अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना आएगा उन्हीं दो नामों के सदक़े। और फिर उसके बाद हम लोग ने जो दीगर अंबिया किराम हैं उनके नाम लिखना सीखे थे, और उनमें जिस तरह गुज़श्ता लेसन्स में हमने अंबिया किराम के नामों को लिखने के साथ साथ हमने उनका मुख्तसर सा तारुफ़ भी पेश करने की कोशिश की थी कि जिनको उन अंबिया किराम की लाइफ के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं पता, तो मैंने कुछ कोशिश की थी कि मैं वो भी बता पाऊँ। तो बहरहाल अल्लाह हमारी उस काविश को भी कबूल फ़रमाए और उसके नबियों का सदका हमें भी अच्छा बनाए, हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर हो। तो अभी आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे टिकटॉक के अकाउंट जो अभी आपको दिख रहा है, टिकटॉक का एक अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसकी हमने कोशिश शुरू की है कि आप हमारे इस जो चैनल है, इस जो ये वीडियोज़ हैं, इनको टिकटॉक पे भी आप देख सकते हैं और उसको भी ज़रूर फॉलो करें। हमारी वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं, शॉर्ट वीडियोज़ को देखें और वो आपको उस वहाँ पर हमने टिकटॉक के अंदर बहुत से अहादीस लिखने की सादत हासिल की, आयतें लिखी, बहुत से लोगों के नाम लिखे, बल्कि आप ख़ुद भी अगर नाम लिखवाना चाहते हैं तो टिकटॉक पर आप कमेंट में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि आप कौन सा नाम लिखवाना चाहते हैं, अपने कारोबारी किसी दफ्तर का नाम लिखवाना चाहते हैं, आप किसी दुकान का नाम लिखवाना चाहते हैं, अपना कोई ज़ाती नाम लिखवाना चाहते हैं, अपना और अपनों का प्यारों का नाम लिखवाना चाहते हों तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आज के लेसन का आगाज़ करते हैं और आज के दो मुबारक नबियों के नामों को लिखने की सादत हासिल करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के 51वें लेसन के अंदर हम जिन मुबारक अल्लाह के नबी का नाम लिखने की सादत हासिल कर रहे हैं वो है अय्यूब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे।
ان کا نام حروف کے حساب سے کیسے لکھا جائے گا، تو وہ سب سے پہلے الف لکھنا ہمیں یقیناً آتا ہے کہ پچھلے جو لیسن 1 کے اندر ہم نے الف لکھنا سیکھا تھا کہ یہ 3 قط کا ہوتا ہے اور الف کا نیچے کا کنارہ لائن کو ٹچ کرتا ہے. تو اس طرح سے الف لکھا اور پھر اس کے بعد یہ اور واؤ کو ہم نے اس کی تختی کے اندر دیکھا تھا کہ یہ واؤ کے ساتھ کس طرح ملا کے لکھا جائے گا، جس طرح ہم نے پچھلے لیسن میں جو سیکھا تھا یونس کے ساتھ، تو اس طرح یہ واؤ یوں لکھنا ہے. تو یہ لکھا اور پھر اس کے نیچے ہی ہم نے واؤ اس جگہ پر لکھنا ہے کہ واؤ آدھا لائن سے اوپر آئے اور آدھا لائن سے نیچے لکھا جائے، اس طرح سے. یہ دیکھیں، اور اس کے بعد نیچے 2 نقطے یہ کے، تو یہ لکھا گیا ایو، اور آگے بے آپ کو پتہ ہے کہ 5 قط کے برابر ہوتا ہے اور وہ لائن کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے یوں، اس طرح سے. اس طرح سے یہ لکھا گیا اور اس کے بعد نیچے آئے گا ایک نقطہ یہ، تو یہ بن گیا ایوب. تو یہ بہت آسان سا ایک کلیہ آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے لکھنا سیکھا ایوب، جو کہ لفظوں کو جوڑ جوڑ کر، حروف کو جوڑ جوڑ کر لکھنا، الفاظ لکھنا کیسے ہوتا ہے. تو اس کو ہم ابھی کٹ مارکر کے ساتھ بھی لکھنا سیکھتے ہیں جو ہم نے قلم کے ساتھ لکھا. تو ایک چیز وہی میں آپ سے ہر بار کہتا ہوں کہ جیسے یہ بڑا کٹ مارکر، یہ قلم ہے، اگر میں اس کے ساتھ لکھوں گا تب بھی انہی اصول کے مطابق جو الف یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آیا، یہ بھی 3 قط کا اتنا الف لکھے گا، اور واؤ اتنا لکھے گا، اور پھر بے اتنا بڑا لکھے گا. تو اصول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصول تبدیل نہیں ہوتے، صرف اور صرف یہ تبدیلی ہوئی کہ لفظ بڑا ہو گیا، کٹ بڑا ہو گیا تو لفظ بڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو بڑے کٹ مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے یوں الف یہ لکھا گیا، اور اس کے بعد یہ جس طرح ہم نے اسی طرح اسی اصول کے مطابق لکھنا ہے کہ واؤ آدھا لائن سے اوپر اور آدھا لائن سے نیچے، اس طرح سے، اور اس کے ساتھ آگے بے لکھ دیں گے، وہ بھی 5 قط کے برابر، اس طرح سے ایوب. اسی کو اگر میں اس سے بھی چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھوں گا تو وہ بالکل اسی طرح سے لکھا جائے گا کہ لائن کے ساتھ الف کا نیچے کا حصہ ٹچ ہوا اور یوں الف کے ساتھ لکھا یہ واؤ یو، اور یہ 2 نقطے، اور اس کے آگے بے لکھ دیا. یہ دیکھیں اس طرح سے ایوب. اسی کو اگر ایوب آپ لکھنا چاہیں پوائنٹر وغیرہ کے ساتھ تو بالکل اسی طرح سے، اسی اصول کے مطابق الف واؤ کے لائن کے ساتھ ٹچ ہوا اور پھر آگے ہم نے بے لکھ دیا، اس طرح سے. میں آپ کو پوائنٹر کے ساتھ بھی لکھ کے دکھا دیتا ہوں، جس طرح میں نے بال پوائنٹ سے لکھا، تو یہ الف اور یہ آگے بے، ایوب، اس طرح سے یہ لکھا گیا ایوب. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہی آسان سا ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، بہت آسان. اس کے بعد جو دوسرا نام ہم لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے تو وہ ہے ذوالکفل. ذوالکفل کس طرح لکھا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک نبی کا نام ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور زال، دال زال کا حرف ہم نے لکھنا سیکھا تھا لیسن آئی تھنک 6 یا 7 کے اندر ہم نے زال، دال، ڈال، زال یہ لکھنا سیکھا تھا. تو ایک قط لائن سے ایک قط کے فاصلے سے لفظ کو شروع کرنا ہے یوں، اور پھر آگے نیچے آدھا حصہ لائن سے نیچے. تو یہ زال کا ایک نقطہ آ گیا، تو یہ زال لکھا گیا.
اس کے بعد اگلا حرف آئے گا واو. تو واو کو ہم نے الگ حرف میں الگ لیسن میں لکھنا سیکھا تھا, تو اسی طرح سے یہ لکھا گیا زال واو. اس کے بعد آتا ہے الف. الف 3 قط کا یہ لکھا گیا, لائن کے ساتھ آگے ٹچ ہوا. اس کے بعد لام کو کاف کے ساتھ کس طرح ملانا ہے, یہ ہم نے لام کی کاف کی ایکسرسائز میں دیکھا تھا کہ یہ اس طرح سے اور 2 قط کا, اور پھر اس کے بعد یہ واپس ایسے یوں, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے فے لکھنا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی فے کسی بھی حرف کے درمیان میں آئے گا, فے یا قاف, تو وہ ایک ہی طرح سے لکھے جائیں گے. تو اس طرح سے دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ کاف کا یوں 5 قط کا یہ ڈنڈا بنا دیا, ذل کفل, اور یہ فے کا نقطہ آ گیا. اس کے بعد آگے ہم نے لام لکھنا ہے. تو لام آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح لائن سے نیچے سے اس کی گولائی شروع کرنی ہوتی ہے, اور 3 قط گہرا کرنے کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں. بہت آسان الفاظ, آسان طریقے سے ہم نے لکھنا سیکھا ذوالکفل. اس کے نیچے زبریں زیریں جو ہوتی ہیں وہ پڑھنے میں آسانی دیتی ہیں. تو زال کے اوپر واو پیش اور لام کے اوپر جزم, ذوالکفل, کاف کے نیچے زیر, ذوالکفل, اس طرح سے. تو یہ بن گیا ذوالکفل. اسی نام کو اگر ہم لکھنا چاہیں کٹ مارکر کے ساتھ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ ایک لائن ہے, آپ نے لائن کے ساتھ ہی لکھنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے جس طرح اس کو لکھتے ہیں کٹ مارکر کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف قط چھوٹا ہوگا, جو نب کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوگا تو لفظ چھوٹا ہو جائے گا, باقی اصول بالکل اسی طرح سے لکھے جائیں گے. اس طرح سے یہ دیکھیں زال, اور یہ زال کا نقطہ, یہ واو, اور پھر اس کے بعد الف 3 قط کا, اور پھر اس کے بعد لام, اور یہ کاف. اس طرح سے اور یہ فے کا آ گیا نقطہ. اس طرح سے یہ لکھ لیا ہم نے کہ یہ ہر نام, ہر لفظ صرف انہی حروف کے ساتھ مل کے بنے گا جو ہم نے آلریڈی لکھنا سیکھے ہیں, تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگلا اسی نام کو اگر جس طرح ہم نے بڑے کٹ مارکر کے ساتھ لکھا ہے تو چھوٹے کٹ مارکر کے ساتھ لکھنا ہوگا, تب بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہی زال, واو, الف, اور یہ دیکھیں یہ لکھا گیا ذوالکفل. اس طرح سے صرف اور صرف فرق آئے گا تو ترتیب کا, اس کا قط کا, اور اس کے بعد میں اگر اسی لفظ کو لکھوں پوائنٹر کے ساتھ یا پینسل وغیرہ کے ساتھ تو وہ ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا. یہ دیکھیے ترتیب نہیں بدلی, زال جو ہوگا وہ لائن کے اوپر اسی طرح سے آئے گا کہ آدھا حصہ لائن کے اوپر اور آدھا حصہ لائن سے نیچے, اس طرح, اور واو بھی اسی طرح لائن سے اوپر اور نیچے, اور الف, اور یہ دیکھیں جی اس طرح لکھا گیا ذوالکفل. تو یہ بہت آسان انداز میں آپ نے سیکھ لیا کہ اصل آپ کو آنے چاہیے حروف.
اگر آپ نے پہلے 24 لیسنز کو اچھی طرح سیکھ لیا، اس کی پریکٹس کر لی، تو آپ کے لیے یہ والا جو لفظوں کو جوڑنے کا سیشن ہے یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آج کے لیسن میں ہم نے 2 انبیاء کرام کے نام لکھے، اور سب سے پہلا نام حضرت ایوب علیہ السلام کا لکھا، جو بہت تکلیف میں رہتے ہوئے جنہوں نے اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو حروف کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ نام بہت زیادہ آسان تھا۔ دیکھیے، الف، یہ اور واؤ کو آپ کو لکھنا ہی آتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بے لکھا تو ایوب بن گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے حروف کو ملا کر جوڑ کر کے لکھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھا ذوالکفل، تو اس میں بھی دیکھیں زال الگ ایک حرف ہے، واؤ الگ ایک حرف ہے، الف الگ ایک حرف ہے۔ صرف لام کو کاف کی ایکسرسائز میں ہم نے لکھنا سیکھا تھا، اسی کو ہم نے اس کے ساتھ فے اور لام ملا دیا تو یہ بن گیا ذوالکفل۔ اگر میں ان دونوں انبیاء کرام کا مختصر سا تعارف کرواؤں تو حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ بہت زیادہ مالدار، انتہائی اللہ پاک نے ان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ بے شک انبیاء کرام اللہ کی پسند کے بندے اور چنے ہوئے بندے ہیں، اور بے شک حتمی جنتی ہیں۔ تو انہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ان کا کام تھا۔ انہوں نے بڑے احسن انداز میں کیا، تکلیفیں جھیلیں، تمام کا تمام دنیاوی مال و اسباب ختم ہوا، تمام جانور گئے، فوت ہو گئے۔ ان کو اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی مشیت تھی کہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، لیکن اتنا صبر کیا کہ آج بھی صبر ایوب ہی دنیا میں مشہور ہے۔ ہر بندہ آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ صبر ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا نام آپ نے دیکھا ذوالکفل، تو یہ وہ مبارک نام ہے، اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن کا نام باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یاد فرمایا۔ تو ذوالکفل کا جو نام ہے یہ 2 آیتوں میں، 2 صورتوں میں اللہ پاک نے ان کا نام لیا، اور بلکہ جن انبیاء کرام کے ساتھ نام لیا ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا گیا۔ لیکن ان کی زیادہ تفصیلات نہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور نہ ہی حدیثوں میں ان کی بہت زیادہ کچھ تفصیلات بتائی گئیں، لیکن یہ بہت پر اسرار سے اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کے ان کا مرتبہ یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن پاک میں ان کا نام موجود ہے، ایک عزت اور ادب کے ساتھ نام موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور اللہ کے پسندیدہ بندے جن کی نسل پاک میں سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، تو ان کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا گیا۔ تو یہ بے شک بہت زیادہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنت میں ہیں، جنتی ہیں، اور ہم نے ان کا نام بھی ادب کے ساتھ لکھنا سیکھنا ہے۔ تو بہرحال آج کے لیسن کا اختتام ہوا، اور میں ہر بار کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو لکھنے کی طرف ضرور راغب کریں، ہماری ویڈیوز کو بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، بچوں کو ضرور دکھائیں۔ آپ ان کو جو ہمارے کہے ہوئے الفاظ یا باتیں ہیں، اگر ہم بچوں کو اچھے انداز میں نہیں بتا پا رہے تو آپ اپنے الفاظ میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ میں نے کیا بولا، آپ ان کو لکھنے کی طرف لائیں۔ ایک دن میں ایک وقت مختص کریں کہ وہ جس میں بیٹھیں اور لکھنا شروع کریں۔ آپ جس طرح ان کے اسکول کے اندر پیریڈز ہوتے ہیں، اکیڈمیز میں پیریڈز ہوتے ہیں، اتنی ڈیوریشن کے اندر ان کو بیٹھنا ہوتا ہے، اسی طرح آپ ان کا ایک وقت ان کے حساب سے مختص کریں اور اسی ٹائم کے اندر ان کو لکھنے کی طرف لائیں۔ جیسے کہ اسکول کے اندر جس طرح مثال کے اندر ایک انگلش کا پیریڈ ہے، وہ 6 سے بالفرض صبح 11 سے 12 بجے کا ایک پیریڈ ہے، تو بچے نے 11 سے 12 بجے تک انگلش ہی پڑھنی ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا 11 سے 12 بجے کا پیریڈ ہے تو وہ انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دن کے کسی بھی وقت میں اس کا وقت مختص کریں، 6 سے 7 اسکول سے آنے کے بعد، اکیڈمی سے آنے کے بعد، کھیلنے کودنے کے بعد
सोने से कुछ टाइम पहले, खाना खाने से पहले या किसी भी वक्त में जो उसके लिए कन्वीनियंट हो, उस टाइम में आप उस बच्चे को लिखने का बोलें और उसको लिखने का फॉलो अप भी लें। आप उसका लिखा हुआ मेरे लिखे हुए के साथ ज़रूर कंपेयर करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला जल्दी फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। हमारी इन वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स के अंदर भी ज़रूर शेयर करें। हमारे टिकटॉक के चैनल को भी देखें, उसमें भी शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो बच्चे को लिखने की तरफ बहुत जल्दी लाएंगी। तो आप यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक पर आओ लिखना सीखें, लिख के सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला टॉप पे हमारा चैनल आएगा। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी लाइक या फॉलो करें और उसकी वीडियोज़ को देखें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो अगली वीडियो में दोबारा नए अल्फाज के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।